खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कदूस और मुबारक नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम प्यारे भाई पास्टर बाबर अनवर साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और यूहन्नाबाद में एक खूबसूरत कलीसिया के वो पासबान हैं। खुदा ने वहाँ पर उन्हें रखा है। इसके साथ साथ बच्चों में भी वो बड़ी खिदमत सर अंजाम देते हैं। ऐसे बच्चे जो इन पढ़ हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको भी वो टीच करते हैं, उनको भी संभालते हैं और उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ में वो शामिल होते हैं और खुदा ने अपने बेटे के दिल में ये बोझ रखा है ताकि उन बच्चों की भी खिदमत कर सके, उन्हें सहारा दे सके, उन्हें मोटिवेशन दे सके, कलाम की तालीम दे सके, उनके लिए एक मददगार के तौर पर काम कर सकें। और पादरी साहब और उनकी वाइफ दोनों मिलकर इस यूहन्नाबाद के अंदर बच्चों की ख़ास खिदमत सर अंजाम देते हैं और पासबानी भी खिदमत करते हैं, बड़ों को भी तालीम देते हैं। और ये आखिर ज़माना है, तो कलाम कहता है कि आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे और बेशुमार ऐसे क्या कह लें कि तूफ़ान उठेंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, बेशुमार निशानात ज़ाहिर होंगे। और ऐसे बुरे हालात में आखिर ज़माने में आज हमने भी टॉपिक कलाम में से रखा है, आखिर ज़माने में क्या कुछ होगा। तो आज खुदा का खादिम कलाम में से अजीम बातों को, अमीक सच्चाइयों को आप तक पहुँचाएँगे। इससे पहले कि हम आखिर ज़माने के ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस की जानिब बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को प्यारे भाई पास्टर बाबर अनवर को खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। वेलकम। थैंक यू भाई साहब जी, थैंक यू। खुदावंद आपके साथ हो। आपका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर मैं आपकी सारी टीम के लिए, फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए और फ़ज़ल टेलीविज़न के रूह रवा के लिए, पास्टर इमरान फ़ज़ल और बहन महविश के लिए खुदा के ज़ुर में शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके वसीले से और आप सारी टीम के सबब से खुदा के कलाम को इस टेलीविज़न के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है। खुदा आपके साथ हो। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे आखिर ज़माने के ताल्लुक़ से जी। तो आखिर ज़माने में बेदीनी बढ़ेगी, सियासत अरूज पर होगी, गुर्बत के लोग ढसे मारे, मुश्किलात के चुंगल में फंसे हुए। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज आखिर ज़माने के ताल्लुक़ से जब अमीक सच्चाइयों को आप हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँगे, वो ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे, बरकत पाएंगे और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो आखिर ज़माने के ताल्लुक़ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? सबसे पहले तो आपने बड़ी खूबसूरत बातों को तरतीब से जो है वो बयान किया है। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम अपने कोई गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, हम एक हवाला बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या हमें सिखाती है। तीमुथियुस का दूसरा ख़त, उसका 3 बाब और उसकी पहली 5 आयात बड़ी काबिल गौर हैं। और मैं गुजारिश करूँगा कि हम भी इससे पढ़ेंगे और हमारे साथ जो नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनके पास बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है तो ज़रूर हमारे साथ खोलें। दूसरा तीमुथियुस का ख़त, उसका 3रा बाब और पहली 5 आयात कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस कलाम के अंदर यूँ मरकूम है, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज़, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तो पादरी साहब, इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं कि आखिर ज़माने में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बुरे दिन आएंगे।
اور کافی لمبی فہرست ہے، تو چند باتیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، جی میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتوں کو آپ ڈیفائن کریں اور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، لیکن خاص خاص باتیں میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے جی تاکہ وہ سنیں کہ اخیر زمانے میں کیا کچھ ہوگا۔ تو فرسٹ آف آل لکھا ہے دوسری آیت میں، کیونکہ آدمی خود غرض ہے۔ جی تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خود غرضی کے تعلق سے کیا کلام فرماتا ہے کہ آدمی خود غرض ہوگا۔ خود غرض سے بیسیکلی کیا مراد ہے؟ بس بائبل مقدس کے اندر ابھی ہم نے جیسے پڑھا اور آپ نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ دوسری آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایسے وقت جو اخیر زمانہ کی طرف جا رہا ہے Yes. آدمی خود غرض ہوگا۔ اب ایک بڑی زبردست بات مطلب اس میں سے ہمیں ملتی ہے سیکھنے کو۔ ہم ماضی کی نسبت جس زمانے میں ہیں ہم دیکھیں کہ اس زمانے میں ہر شخص صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے یس اور اسے سوائے اپنے کوئی دوسرا مطلب اس کو نظر نہیں آتا، وہ ترجیح نہیں دیتا، خواہ وہ اس کا بھائی ہو، خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہو، خواہ وہ اس کا کلیسیائی ساتھی ہو، یس ہر شخص صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو کہتا ہے مینوں تے اپنا پتہ ہے، میں دوسروں کی فکر نہیں نہیں کر کر۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ بھائی باہم مل کر، یس ہے نا، بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں یونٹی کے اندر آنا ہے۔ یس ہمیں مسیح نے جو انسان اور خدا باپ کے بیچ میں جدائی تھی، اپنی قربانی کے سبب سے اس نے ہمیں پھر سے ملایا، اکٹھا کیا، اور اس نے کہا کہ کلام مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فکر کریں، یس اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، یس اپنے بھائی کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کا خیال رکھیں، یس مدد کریں، دوسروں تیسروں غریبوں کی مدد کریں۔ لیکن آج افراتفری کا دور ہے، ہر شخص اپنی ذات خود غرضی کے اندر ہے، کہتا میرا معاملہ حل ہو جائے، میں دوسروں کے لیے مجھے بنایا نہیں گیا۔ کل میں ایک ڈاکومنٹری کو دیکھ رہا تھا اور میں نے اس کو اسٹڈی کیا۔ یس ایک امیر شخص ہے اور اس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، یس بہت کچھ ہے، بڑی دولت ہے اس کے پاس، گفٹ وہ بلینز ڈالرز کے اندر لوگوں کو گفٹ کر رہا ہے۔ یس لیکن ایک شخص نے اس سے کہا کہ آپ غریبوں یا کوئی دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آدم اور حوا نے جو ہمارے بزرگ تھے، جو جن کی نسل ہیں ہم، انہوں نے میری ڈیوٹی یہ نہیں لگائی۔ میرے جو اندر ہے میں وہی کرتا ہوں۔ وہ شراب نوشی کرتے، وہ اچھی پارٹیوں میں جاتے، وہ سب کچھ کرتے، یہ تھی ان کی خود غرضی۔ لیکن یہ زیادہ وقت ان کا روپیہ پیسہ نہیں چل پایا۔ ان کا روپیہ پیسہ صرف کچھ سالوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے چل پایا۔ ایک وقت یہ آیا کہ انہیں کاروبار میں نقصان ہوا، اس قدر کہ وہ اپنے ملک میں جب آنے لگے تو کسی دوست نے انہیں ٹکٹ جو ہے بطور خیرات ڈونیٹ کی، اور اس وقت یاد دلایا کہ خود غرضی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اوروں کے بھی کام آنا چاہیے۔ ویری نائس۔ تو پادری صاحب، اس وقت بڑے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بعض لوگ، آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ آدم اور حوا کو ملانے کے لیے، ان کے اندر دوبارہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے، یونٹی قائم کرنے کے لیے، خدا دوبارہ رفاقت رکھنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تاکہ وہ قربانی دے اور وہ دوبارہ اتحاد کے ساتھ رہے، تاکہ خود غرضی جنم نہ لے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس وقت جو آپس میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، بہن بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ریلیٹیوز میں ناراضگیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خود غرضی کے تعلق سے آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، آپ ہمارے ناظرین کو ایک جملے میں یا ایک سنٹینس میں کیا میسیج دیں گے کہ وہ کس طرح اتحاد رکھیں اور آپس میں مل کر رہیں اور
نام کو جلال دیں۔ دیکھیں یہ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس پوری آپ اس کا مطالعہ کریں اور مسیح یسوع کی زندگی دیکھیں تو ایک ہی لفظ ہے، وہ محبت ہے۔ آمین۔ اس نے کہا اگر محبت نہیں ہے نا Yes. تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا جہاں کی دولت، دنیا جہاں کی، یہ شخص کی میں نے آپ کو، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ سب کچھ تھا، لیکن ایک محبت نہیں تھی ان کے لیے جو بڑے ضرورت مند ہیں۔ آج بھائی صاحب میرے پاس بہت ایسی گواہیاں ہیں، بچوں نے دولت کے لیے ماں باپ کو جو ہے وہ اپنے سے جدا کر دیا ہے، لیکن ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ایک محبت ہے جو ہم کو جوڑتی ہے۔ آمین۔ چاہے کوئی ہمارا رشتہ دار غربت کی لائن کے اندر ہے، چاہے وہ بیماری کے اندر ہے، چاہے وہ کمزوری کے اندر ہے، آپ کی محبت جو ہے ان کے دل جیت سکتی ہے۔ آپ کی محبت جو ہے انہیں جو ہے وہ قریب لا سکتی ہے۔ آپ اوروں میں بھی جا کے دیکھ لیں، آپ کی محبت سے، آپ کے رویے سے لوگ خدا کے قریب، جو گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، صرف ایک محبت ہے جو انہیں خدا کے قریب لیا۔ اور اس میں خود غرضی نہیں ہے محبت کے اندر، محبت سہ لیتی ہے، کلام کہتا ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ تو جس کے اندر مسیح کی محبت ہوگی اوروں کو جیتنے والا ہوگا۔ اور آج میں یہی یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محبت سے لوگوں کو جیتیں، خدا کے قریب لائیں تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکے۔ آمین۔ تو ناظرین آپ نے بڑا خوبصورت جواب سنا ہے کہ جس کے اندر خدا کا بیٹا ہے اس کے اندر محبت ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور خدا کے خادم نے بھی بتایا ہے کہ محبت یسوع مسیح ناصری ہے۔ اگر آج تک آپ نے مسیح خداوند کو قبول نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر محبت نہیں، نفرت ہر موڑ پر جنم لے گی۔ اس نفرت کا خاتمہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ واحد راستہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں گے، اپنے دل میں اس کو دعوت دیں گے، تو یقیناً آپ دوسروں سے بھی پیار کرنا، محبت کرنا شروع ہوں گے، اور اچھی اچھی باتیں ہم خدا کے خادم سے سنیں گے۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہیں کہ ہمیں خود غرض نہیں ہونا۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور خداوند کے ساتھ رہ کر اپنا وقت گزارنا چاہیے، اور خدا کے بیٹے یسوع کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور ہم آگے بڑھیں گے تو خدا کے خادم پاسٹر بابر سے اور باتیں ہم کریں گے تاکہ کلام کی پرفضل باتیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو پادری صاحب ایک اور لفظ ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ مغرور ہو جائیں گے، تو مغروری کے تعلق سے آپ کیا میسیج ہمارے ایمانداروں کو اور ناظرین کو دیں گے؟ جی بھائی صاحب یہ ایک بہت اچھا یہ آپ نے سوال کیا۔ اس زمانے کے اندر جو ہے نا یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ افراتفری کا دور ہے، اور لوگ جو ہیں جیسے خود غرضی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی طرح لوگ جو ہے ایک تکبر اور غرور کے اندر جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ کلیسیاؤں کے اندر بھی یہ بات دیکھنے کے اندر آئی ہے کہ لوگ جو کلیسیا تھوڑی اوپر جا رہی ہے وہ چھوٹی کلیسیا سے پیار نہیں کرتی، اور اسی طرح خاندانوں کے اندر ہے، زندگیوں کے اندر ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر ہے۔ پر بائبل اس کے بارے میں ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو ابلیس نے بھی، اس کے اندر بھی تکبر اور غرور ہی آیا تھا، حالانکہ بڑی اچھی پوزیشن پہ تھا اور بہت اسے ایک رتبہ دیا گیا تھا، لیکن جب اس کے اندر یہ غرور آیا تو اس غرور کے سبب سے اس کی ساری خدمت گزاری ایک لعنت کے اندر بدل گئی، اور وہ زمین پر پٹک دیا گیا، اور اب اس کی حالت جو ہے وہ ایماندار جانتے ہیں اس کی حالت کیا ہے، اور وہ ایمانداروں کو پیچھے جو ہے وہ اپنا لگا ہوا ہے تاکہ ان کو ہلاک کرے، تباہ کرے، برباد کرے، کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر لگا ہوا ہے۔
تو پادری صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، خدا نے آپ کو وہ ہر طرح سے مالی طور پر، جسمانی طور پر برکت دی ہے، بزنس میں برکت دی ہے، خدا نے آپ کو روحانی طور پر بھی اگر برکت دی ہوئی ہے تو آپ کبھی بھی غرور کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، تکبر کو نہ آنے دیں۔ حلیمی جیسے میرے یسوع کی زندگی کے اندر حلیمی تھی، اس حلیمی کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اوروں سے پیار کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کریں، اپنے بہن بھائیوں سے، کلیسیا کے اندر اپنے آپ کو اس قدر حلیم بنائیں کہ آپ کی اس حلیمی دیکھیں۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شہر تباہ کرنے کے لیے خدا نے ارادہ کیا ہے، ان کی شرارت کے سبب سے ان کی خاک ساری انہوں نے بچا لی ہے۔ نینوا کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی خاک ساری انہوں نے بچا لی ہے، وہ بچ گئے ہیں، وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے، کبھی ہاتھ کے نیچے آ گئے ہیں۔ اب ہم اگر تکبر کے اندر ہوں گے تو خدا کو تو یہ پسند نہیں ہے، خدا کو تکبر بالکل نہ ایسا شخص پسند ہے، نہ ایسی کلیسیا، نہ ایسی ذات خدا کو پسند ہے، کیونکہ خدا یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے وہ غیور خدا ہے اور اسے اپنے نام کی غیرت ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ میری یہ گزارش ہے ان عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی حسد نہ آنے دیں، کبھی غرور نہ آنے دیں، حلیمی کے ساتھ، بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے ذریعے چلیں اور روحوں کو جیتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی سے یسوع مسیح ظاہر ہو۔ آمین۔ تو ناظرین، آپ نے سنا ہے خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ ہماری زندگی میں مغروری نہیں آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوبصورت مثال انہوں نے دی ہے کہ کئی شہر، کئی ملک خاکساری سے بچ گئے، اور خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر آپ خاکسار ہوں گے تو میں بھی ایمان رکھتا ہوں خدا کے خادم کے ساتھ کہ خدا آپ کو برکت پر برکت دے گا، خدا آپ کو سرفراز کرے گا۔ تو مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو پادری صاحب، ایک اور بڑی خطرناک بات ہے کہ اخیر زمانے میں ماں باپ کے نافرمان بچے ہوں گے۔ تو نافرمانی کے تعلق سے خاص طور پر بچے جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ ہاں بھائی صاحب، اس وقت یہ بڑی اہم ضرورت ہے، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آج کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں انہیں اس بات کے لیے بڑی اویئرنس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے، یہ چونکہ بائبل کہتی ہے اور خدا کے کلام، یہ 10 حکموں میں بھی ایک حکم ہے کہ ہمیں اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، تب ہمارا بھلا ہوگا اور ہمیں سرفرازی ملے گی۔ لیکن یہ فی البدی زمانہ کے اندر جو ہے نا، آج کے بچے جو ہیں ماں باپ کے لیے جو وہ چیز دل کے اندر نہیں رکھتے، وہ اتنی تابع داری اور فرما برداری پیسہ نہیں کرتے جتنی انہیں کرنی چاہیے۔ ایجوکیشن کا دور جو ہے وہ بڑا تیزی سے آگے جا رہا ہے، میڈیا، انٹرنیٹ اور دوسری تیسری جو اپلیکیشنز ہیں وہ ضرور ہیں کہ بچے اس میں سیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا یا نہیں کہ اپنے ماں باپ کو ترک کر دو اور ان سب کے اندر بڑھو۔ جبکہ بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں بچے نافرمان، ہم گھروں کے اندر وزٹس کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ماں باپ کوئی پاسمان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو موسٹلی بچوں کے لیے ہوتا ہے، بچوں کا رونا روتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سارا دن گھر سے غائب رہتا ہے، ہم نے اس کی ایجوکیشن کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چرچ آیا کرے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا میں ہمارے ساتھ گھر پہ بیٹھا کرے، وقت پہ گھر آئے اور ہماری بات کو مانے، لیکن وہ ساری چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ ماں بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا فلانا کام کر دو، بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بوڑھی ماں، بوڑھا باپ کندھوں پر وزن اٹھا کے آتے اور جاتے، ان کے لیے لے کے آتے، یہاں تک کہ سٹور سے جا کے سامان خریدتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ ہمیں یاد ہے جب ہمارا زمانہ تھا تو ہم جب سوئے ہوتے تھے تو ہمارے والد صاحب نے جب آواز دینی تو ہم نے فوری طور پر اٹھ کر ان کی آواز کو، چاہے رات کا کوئی بھی پیر ہو، ہم ان کی آواز کو سنتے اور اسی لمحے جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور پوچھتے ابا جی کیا بات ہے۔ لیکن آج جو بچے ہیں
وہ ان کو کئی کئی دفعہ صبح بیدار کرنے کے لیے آوازیں دینی پڑتی ہیں. یس وہ اٹھتے نہیں ہیں، بیدار نہیں ہوتے. ان کو کہیں آپ دعا، اچھا جی کر لینے دعا. اگر وہ دعا کریں گے بھی تو ان کی دعا جو ہے وہ ایک فرضی سی ہوگی، جو بیٹھ کے صرف اور صرف ایسے ہی جیسے ایک آدھ منٹ کی ہو گئی اور انہوں نے بس وہ کھانا پوری کی اور آپ کو دکھا کر جو ہے وہ آگے بڑھ گئے. نہ دعا کے اندر، نہ ماں باپ کی تابع داری کے اندر. میرے پاس بہت سارے بزرگ مائیں اور باپ بچوں کے ہوتے ہیں، والدین، وہ آتے ہیں اور وہ پرے ریکویسٹ رکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ نہیں. اب بیٹیاں بھی، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہماری بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کو بھی تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے. ان کو بھی اپنے ماں باپ کی تابع داری کرنی ہے، کیونکہ بیٹیوں سے بڑا ماں باپ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ماضی کی طرح بچیاں ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں بچوں کی نسبت. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب یہ صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے. بیٹیاں بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ جو اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو کھو رہی ہیں. تو یہ بائبل کہتا ہے خیر زمانہ میں ایسا ہوگا. تو میں کہتا ہوں یہ ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ خیر زمانہ کیا ہوگا. بالکل ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اب ہمیں ٹرن لینا ہے، ہمیں مڑنا ہے واپس، اپنے بزرگوں کی خدمت کرنی. آپ چلے جائیں گاؤں میں، چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں ماں باپ کے برابر بیٹھتے نہیں ہیں. اتنا زیادہ وہ ان کا ادب کرتے ہیں، بزرگوں کے جو ہے وہ برابر نہیں بیٹھتے، احترام کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب وقت ہے کہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ ڈھونڈتے ہیں کون سی جگہ پر ہم بیٹھے، ان کے لیے جگہ نہیں ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے تابع داری کی ہے باپ کی. آمین. یہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے کہ یسوع مسیح نے تابع داری کی ہے اس دنیا میں آ کے، اور وہ سارا کام کیا جو باپ نے بیٹے کو کہا ہے. اور ایک جگہ یسوع مسیح نے کہا باغ گیسمنی میں، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو. اور اس نے خدا باپ کی مرضی پوری کی. یہی بات ہے، آدم اور حوا نے عدن کے اندر نافرمانی کی اور یسوع مسیح نے پوری تابع داری کر کے میرے اور آپ کے لیے اور دیکھنے والے تمام عزیز بہن بھائیوں، ان بچوں کے لیے قربانی دی تاکہ ہم گناہ سے بچائے جائیں. تو یسوع مسیح ایک آئیڈیل ہے. یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک نمونہ دیا ہے کہ تابع داری کیسے کرنی ہے. تو بہت خوب پادری صاحب، بچوں کے تعلق سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں کہ اس دور میں ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. کوئی بھی دور ہو، ماں باپ تو ماں باپ ہے، کیونکہ خدا نے زمین پر آپ کو ماں باپ اگر دیے ہیں، وہ حیات ہیں، تو آپ ان کی تابع داری میں وقت گزاریں. یقیناً آپ کا بھلا ہوگا، آپ سرفراز ہوں گے، برکت پائیں گے، اور خدا کا ہاتھ، اس کا جلال ہمیشہ آپ پر چمکتا رہے گا. تو پادری صاحب آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ تہمت لگانے والے، آج کل اس آخری دور میں یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ 3 دوست آپس میں کھڑے ہیں، ایک چلا گیا، 2 رہ گئے تو سمجھ لے کہ اس کی خیر نہیں. بالکل ایسے. اور اس گھروں کے اندر بھی یہ ہے کہ 7 ہمسائے ہیں، اس کے بعد اس طرح گلی محلوں میں بھی یہ ٹرینڈ بہت عام ہے، ایک دوسرے پر الزامات، تہمت لگانا. چرچز میں بھی یہ عام ہوا ہے. کسی چیز کی ٹھیک انفارمیشن بھی نہیں، کسی چیز کی معلومات بھی نہیں. تو یہ اخیر زمانے میں یہ تہمت کی کیا کہہ لیں وبا بڑی ابھر رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا بائبل آپ کیا ہمارے ناظرین کو موٹیویشن دیں گے تاکہ وہ تہمت سے بچ کر خدا کے کلام کی طرف گامزن ہوں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. اچھا، اس میں پادری صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کلیسیا کے اندر اور خاندانوں کے اندر ناشکرا پن بڑا پایا جا رہا ہے. یس. اور جب ناشکرا پن ہے تو پھر انسان کے اندر حسد بھی آ ہے، اور حسد کی وجہ سے تہمت کا جو ہے وہ جز جو ہے زندگیوں کے اندر آ رہا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بہن بھائی ترقی کر رہا ہے تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے. یس. اچھا، اب کیا ہے کہ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے. آمین. ہمارے آباء و اجداد کبھی ہمیں ان کو دیکھتے ہیں تو خدا نے ان سے اس لیول سے بڑھا کر ہمیں مالی طور پر، شخصی طور پر، روحانی طور پر خدا نے آگے بڑھایا ہے. اور خدا نے ہمارے بچوں کو ایک بڑے مشکل سفر سے، سب جانتے ہیں جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نکال کر ترقی دی ہے، ایجوکیشن کے اندر ترقی دی ہے، خوشحالی دی ہے، اویئرنیس ہے. لیکن آج بھی لوگ خدا کی ناشکری کر رہے ہیں، سانو کی دیتا ہے نا.
خدا نے سب کچھ دیا ہے بالکل۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب کسی اور کو اگر مل گیا ہے تو ٹھیک نہیں ہے گا، یس ان پیسے کتوں آ رہے ہیں انہوں پیسے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چرچ کی کر رہا ہے، کلیسیا کے اندر یہ ایک دوسرے کے لیے بڑا جو ہے وہ مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے جب تہمت لگائی جاتی ہے تو پھر ہم طبعی محبت سے بھی خالی ہو جاتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے پر تہمت لگا کے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر جو ایسی باتیں جنم لیتی ہیں جو ہماری ذات کے لیے جو ہے وہ مشکل پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی حوالے کے اندر جب آگے دیکھیں تو ڈھیٹ لوگ بھی آتے ہیں، سنگ دل لوگ بھی آتے ہیں، ایسی باتیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس کے برعکس جو ہے وہ عیش و عشرت کو پسند کرتے ہیں، خاکساری کو پسند نہیں کرتے۔ تو میں بھائی صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم خاکساری کے اندر آ جائیں، تہمت جاتی رہے گی، گمنڈ جاتا رہے گا، حسد جاتا رہے گا، نافرمانی جاتی رہے گی، یسوع کی بادشاہی کے اندر آ جائیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں۔ یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں، وہ آ جائے گا تو تبدیلی آ جائے گی، اور آپ کی زندگی، پرانی زندگی جو ہے وہ بالکل جاتی رہے گی اور نئی چیزیں آپ میں آ جائیں گی۔ آپ دوسروں سے پیار کریں گے اور ماں باپ کی تابع داری کرتے ہوئے کلیسیا کے فرما بردار ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر گھمنڈ نہیں بلکہ عاجزی اور خاکساری ہوگی۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آج اخیر زمانہ کے تعلق سے آپ نے سنی ہیں، اور بھی کچھ پوائنٹ تھے لیکن ہمارے پاس وقت کم تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہیں روح القدس کی تحریک کے ساتھ ہیں، آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں نوش کیجئے تاکہ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اخیر زمانے میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اخیر زمانے میں خود غرضی آئے گی، برے دن آئیں گے، آدمی ڈھیٹ ہوگا، گھمنڈی ہوگا، ماں باپ کے بچے نافرمان ہوں گے، ناشکر ہوں گے، طبعی محبت سے خالی ہوں گے، سنگ دل ہوں گے، زر دوست ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اخیر زمانے میں آپ کو ملیں گی، اور لوگوں کے اندر اس وقت یہ باتیں پائی جاتی ہیں اور جنم لے رہی ہیں، اور دوسروں میں یہ باتیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے خاص نقطہ اینڈ پر جو بتایا خدا کے خادم نے، اگر آپ خاکسار بن جائیں گے تو آپ کی زندگی بابرکت بن جائے گی، آپ کا خاندان بابرکت بن جائے گا، آپ کا شہر بابرکت بن جائے گا، آپ کا ملک سرفراز ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خاکساری کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کر دیں، تو خدا جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، آپ کی خاکساری کو دیکھ کر آپ کو برکت دے گا اور ہر قسم کی ترقی سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تو پادری صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی، آج آپ نے اخیر زمانے کے تعلق سے بائبل کی عمیق سچائیوں کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو، آپ کی وائف کو، بچوں کو اور سارے خاندان کو اور آپ کی خدمت کو برکت بخشے۔ تھینک یو۔ تو ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی نئی اور پرفضل باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔